बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के 3 इश्यूज हैं। पहला इशू, ऐवान सदर को एक पैगाम दिया जा रहा है कि आर्टिकल 234 के तहत किसी भी चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को वफाक के हवाले किया जा सकता है या फिर गवर्नर के हवाले किया जा रहा है। और ये जो 234 है आर्टिकल, ये नाफज किया जा सकता है किसी वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट आईनी तरीके से नहीं चल रही। और ये आर्टिकल इसी चीज को एड्रेस करता है कि अगर कोई गवर्नमेंट आईनी तरीके से ना चल रही हो तो फिर इख्तियारात को वफाक या फिर गवर्नर के हवाले किया जा सकता है। और इशू कैबिनेट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे काबीना नहीं है। अब अगर काबीना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर ये आर्टिकल 234 नाफज हो जाता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत क्या होगी, सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा फेज शुरू हो गया है, लेकिन यह मामला किसी जगह सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर यह मामला सेटल नहीं होता तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की और पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, यह भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान की इस सरहद पे अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। तो एक साइड से इंडिया, दूसरी साइड से तालिबान, पाकिस्तान के साथ ये दोनों ताकतें मिलकर करना क्या चाहती हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और वज़ीर आज़म साहब के ये स्पेशल बशीर भी हैं। इनके साथ अमजद अली न्याजी साहब हैं, इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ शमशाद अहमद खान साहब होंगे, मुल्क के नामवर सफारतकार हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रहे। तो सबसे पहले इख्तियार साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, ये जो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 234 का एक मामला छेड़ दिया है, और ऐसा लगता है कि शायद कोई आप प्लान कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की जो गवर्नमेंट है उनको उसको टॉपल कर दिया जाए या फिर उसके अख्तियारात वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो ये आइडिया आपको कहां से आते हैं इस टाइप के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। आइडियाज कहीं बाहर से तो नहीं आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखे हुए हैं। और दूसरा ये कि जब आपको मालूम हो कि मुल्क के हालात दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे हैं, मुल्क का एक ऑर्गन, एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर हुकूमत नहीं, रियासती काम नहीं, अवामी काम, फलाही काम नहीं हो रहा, बल्कि वहां पर सिर्फ आशिकी माशूकी हो रही है। तो ऐसे हालात में फिर आपको वफाक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से फिर गाफिल नहीं रह सकता। बिकॉज ऐसा सूबा जहां पर पाक अफगान बॉर्डर को डिफरेंट लाइन जाता हो, जहां पर आग और कश्त का खून जो है, आग और खून का बाजार जो है वो गर्म हो, ऐसे हालात में वफाक हाथ पे हाथ रख के धरा रख के फिर बैठा तो नहीं रहेगा ना। उसने इंटरवीन तो करना है, अपनी आईनी दस्तूरी जिम्मेदारी हम भी पूरी करनी है। तो वहां पर तो आशिकी माशूकी चल रही है। पहले आशिकी 1 लॉन्च की गई, फिर आशिकी 2, फिर आशिकी 3, और आजकल आशिकी 4 है। जो एक कैबिनेट नहीं बना सकते, जो अपनी एक काबीना तो बड़ी दूर की बात है, जो लोग अपने एक वजीर आला के साथ अपना एक वजीर मुकर्रर नहीं कर सकते। इमरान खान से मुलाकात का बहाना बना के, तो आपकी पार्टी के चेयरमैन भी है, बैरिस्टर गौहर उनका नाम है, एक जनरल सेक्रेटरी हैं अपने सलमान अकरम राजा साहब हैं, आपकी पार्टी के एक सदर हैं, उनका परवेज इलाही साहब नाम है। जो लोग बाहर हैं उनके साथ बैठ के मशवरा कर लेना अगर ये मुलाकात नहीं हो रही। बहरहाल ये मुलाकात भी इनकी हो ही जाएगी, लेकिन आई थिंक के खैबर पख्तूनख्वा में जो मामलात हैं वो नॉर्मल नहीं है, चाहे वो गवर्नेंस के हो, लॉ एंड ऑर्डर के हो, या वो पॉलिटिकल हो। तो उसमें हम इररिलेवेंट नहीं रह सकते। वी हैव टू प्ले आवर रोल। ठीक। अच्छा नहीं साहब, देखिए आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे आप ने चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर दिया, लेकिन काबीना नहीं बनाई आपने अभी तक, और कैबिनेट के बगैर गवर्नमेंट नहीं होती। सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब के पास इख्तियारात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फैसला है कि कैबिनेट ही गवर्नमेंट होती है। तो जब तक आप काबीना नहीं बनाएंगे, आपकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझा जाएगा। तो एक छोटी सी चीज की वजह से आप अपने लिए मसाइल क्यों पैदा कर रहे हैं, सूबे के लिए भी और साथ साथ वफाक के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए भी? आप एक कैबिनेट बनाएं, उसके पास इख्तियारात दें, उसके साथ मीटिंग करें, और एक कानून के मुताबिक, कायन के मुताबिक गवर्नमेंट चलाएं आप। जावेद चौधरी साहब, हैफ है मुझे कि ये जो कैसी जमहूरियत है जहाँ
جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہیں، اور ایک چیف منسٹر جو 4 کروڑ عوام کا منتخب شدہ ہے اور جو اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ڈائریکشن لینا چاہتا ہے، اس کو پچھلے کئی دنوں سے باوجود اس کے کہ آرڈرز کورٹس میں نے بھی کیے، پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، اور لیکن ابھی تک ملاقات نہیں کرنی دی جگہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ہی، جو کیبنٹ ہے نا وہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب موجود ہیں، وہ اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ رن کر رہے ہیں، چیزوں کو چینج کر رہے ہیں. اگلے کچھ دنوں میں بن جائے گی کیبنٹ. اس پہ آپ کا یہ کہنا، آپ کے میں نے وہ پہلے اس میں سیگمنٹ میں سنا ہے کہ جی 2 3 4، یہ خود جمہوریت پہ جو بچی کچی ساکھ ہے وہ بھی اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھلے آئیں، جو کچھ کرنا ہے کریں. یہ گیدڑ بھبکیاں کس کو دے رہے ہیں؟ کیا اپنا کے پی کے کی عوام کو دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں کی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کرنا. بنیادی چیز تو مجھے یہی نظر آتی ہے. لیکن اب نیا صاحب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کیبنٹ نہیں بناتے، وزراء نہیں ہوں گے، ڈپارٹمنٹ ظاہر نہیں چل سکیں گے، ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکیں گے، تو آپ کے صوبے کو ہی اس کا نقصان ہوگا. تو جب آپ اپنے صوبے کا خود نقصان کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو کیبنٹ بنانی چاہیے، چلے چھوٹی بنا لیں تاکہ کیبنٹ ہو تو صحیح، اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں تو آپ اس کو پھر تبدیل کر لیجئے گا. لیکن آپ اپنا بزنس تو چلائیں، اگر آپ بزنس ہی نہیں چلانا چاہتے تو پھر صوبہ کیسے چلے گا؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نہیں صاحب دیکھیں، نقصان آپ کا اپنا ہے، آپ کا صوبہ ہے، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، صوبے کے اندر بزنس چلنا چاہیے، کام چلنا چاہیے. اگر کیبنٹ نہیں ہوگی تو کوئی ڈپارٹمنٹ بھی فنکشنل نہیں ہوگا، اور جتنا دیر ہوگی اتنا ہی آپ کا نقصان ہے. تو آپ اپنا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب کل کا دن جو ہے ملاقاتوں کا دن ہے، اور کل امید ہے ملاقات ہمیں راستہ دیا جائے گا. یہ نقصان دیکھیں وفاق کا بھی ہے، اس شکل میں کہ وفاق اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، کہ ملاقات نہیں ہونے دے رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہ رہا. تو خود سمجھ لیں کہ جس شاخ پہ بیٹھے اگر اس شاخ کو خود ہی کاٹ دیں گے تو کل انجام گلستان خود سامنے آ جائے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی ایک پاکستان تحریک انصاف کا ہے، صوبے کا ہے، تو ان کا بھی تو نقصان ہے. یہ اگر ایک صوبے کو ٹچ کریں گے جس کی بنیاد پہ ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاروں اکائیوں میں سب سے مضبوط جو ہے وہ جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اور باقی تو چرا لیا گیا تھا، اور اس کو بھی آپ جو ہے وہ ٹاپل کرنا چاہیں گے، تو اس سے نقصان آپ کا اپنا ہے، اور اس سے کوئی لیکن جمہوریت تو جو دیکھیں، ہے آپ نے وہ اگر کوئی ایک ایسی. چیف منسٹر بنایا ہے، عمران خان صاحب نے ایک چیف منسٹر بنایا ہے، تو کم از کم اس کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کیبنٹ بنا سکے. اگر وہ اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا انتخاب ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا انتخاب بالکل خان صاحب کا درست ہے. اگر وہ مشاورت کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ مزید اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ صوبے میں کچھ انقلابی اقدام اٹھانا چاہتا ہے، اکانومی کے لحاظ سے، تعلیم کے حساب سے، دہشت گردی کے حساب سے. تو یقیناً اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کر کے ایک روڈ میپ مزید لے لے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کہیں رکاوٹ نہ آئے. تو یہ کیا غلط بات تو نہیں ہے اس میں؟ تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک. ایک گڈ جسچر، ایک وفاق کے لیے بھی گڈ جسچر ہوگا کہ جو باہمی اعتماد. دیکھیں اگر وزیراعظم نے مبارکباد تھی تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ میری ملاقات کرا دیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی چاہے جیسا بھی ہے، پرائم منسٹر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اور ابھی تک اس نے پوچھ کے نہیں بتایا. تو اس میں اس کی اپنی کمزوری ہے، اپنی بے بسی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پوچھ کے بتا دیتے اختیار تو صاحب آپ کے پاس ملاقات. آنا ہے. جی جی اختیار صاحب، آپ نے اگر کسی سے پوچھنا تھا پوچھ کے بتائیں، کیونکہ معمولی سی بات کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پرابلم ہے،
وہاں پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، کیبنٹ نہیں بنے گی، ایک اس سائڈ پہ آپ ملاقات نہیں کروا لیں، تو دونوں قصوروار ہیں سارے معاملے میں۔ بات ایسی ہے نا کہ یہ مطلب اگر آپ کو پرائم منسٹر نے کال کر ہی لی اور آپ کو انہوں نے عزت بھی دے دی، آپ کو تسلیم بھی کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، تو میرے خیال میں یہ گندی پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے تھی جس طرح سہیل افریدی نے کھیلی ہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کس سے پوچھ کر بتاتا ہوں؟ آپ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مطلب پرائم منسٹر کس سے پوچھے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے وزیر اعظم عمران خان جیسے ہوتے ہیں؟ سارے آپ کے جو ہے تو اپنے جو آپ کے وزیر اعلیٰ نئے نامزد ہیں، جو حادثاتی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، سہیل افریدی صاحب، ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتے۔ جو لوگ جنگیں جیت کر آتے ہیں، جو ایٹمی دھماکے کرتے ہیں، ان پہ تہمتیں لگانا جو ہے ایسی گھٹیا حرکت ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے، اور جس نے بھی ادا کیے یہ غلط کیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ ہم سے گلے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آگے پھر روتے دھوتے کیوں ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ نہیں، تو اگر آپ نے خود ہی پوچھنا ہے اور آپ کو نے کسی اور بندے سے پوچھنا ہے تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جا کے پتہ کر لیں، پوچھ لیں۔ ہمارا پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو با اختیار ہیں نا۔ پھر تو آپ با اختیار ہیں، بہت زیادہ با اختیار ہیں، بہت بڑے چے گویرا ہیں آپ، بہت بڑے انقلابی لیڈر ہیں، نیلسن منڈیلا سے بھی بڑے، اور پتہ نہیں میزولینی سے بھی بڑے، خان عبد الغفار خان سے بھی بڑے، قائد اعظم سے بھی بڑے۔ آپ کی تو پتہ نہیں کتنی قد کاٹ ہے۔ جائیے پھر پوچھ کے آ جائیں، خود ہی پوچھ لیں۔ ہم تو ویسے ہی بے اختیار ہیں آپ کی نظر میں، تو بس ٹھیک ہے، کرتے جائیں۔ پھر مت کرے فریاد، مت کرے۔ ایک طرف گندگی میں چونچ مارتے ہیں، دوسری طرف چونچ کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں، دونوں کام نہیں ہوتے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک فلسفہ، ایک لائن لے لیں۔ ایک طرف آپ بے اختیار کہتے ہیں، دوسری طرف آپ با اختیار بنا دیتے ہیں۔ مت کرے سر، میرے خیال میں نقطہ تو ٹھیک ہے نہیں صاحب کہ اگر آپ وزیروں سے کہہ رہے ہیں کہ پوچھ کے بتا دیں تو آپ خود ہی پوچھ لیں پھر۔ ان کو بتا دیں۔ جی اختیار صاحب، چودھری صاحب، جی اختیار صاحب، ایک دو لفظ، جی اختیار صاحب، وہ جمہوریت، یہ آرٹیکل 2, 3, 4 کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت بالکل نہیں چاہیے۔ وہ جمہوریت جس میں آپ اگر السلام علیکم بھی لکھ دیں سوشل میڈیا پر اور نیچے آپ کی گالی بریگیڈ آ کے لوگوں کو السلام علیکم کی نیچے گالیاں لکھتے ہیں، ماں باپ کی، مرے ہوئے ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ This is people call it the democracy, the freedom of expression۔ آپ اس کو اظہاری وہ کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی یہ جمہوریت کا ایک بڑا گھناؤنا، بڑا مذموم اور بڑی بدنما شکل ہے جو آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کرو تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو پھر پتہ نہیں گناہ کبیرہ، آپ کرو تو رقص بسمل، ہم کرے یا کوئی اور کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مجرا ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا۔ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں۔ ایک لائن لے لے، جو آپ کا گناہ ہے، جو آپ کے لیے گناہ تھا وہ ہمارے لیے بھی گناہ ہے، جو آپ کا کام ٹھیک تھا وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، جو آپ نے کیا وہ ٹھیک، جو ہم کریں بریک لینا ہے، بریک لینی ہے، بریک لینی ہے۔ نیٹ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اپنی بحث اپنی جگہ پہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے یا وفاق کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، یہ ایک سائٹ پہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے قطر میں ہوئے، سیز فائر ہوا، اس کے بعد استنبول میں ہو رہے ہیں، اب تیسرا فیز چل رہا ہے، لیکن طالبان کسی طریقے سے بھی معاملات کو سیٹل نہیں کرنا چاہتے، وہ لنگران کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹی ٹی پی پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مذاکرات تھے جو آپ چاہتے تھے کہ ہو جائیں، کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ریاست، لیکن طالبان کسی سائڈ پہ نہیں لگ رہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی بریک، بریک کا دوبارہ ضرورت ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ نئی صاحب، یہ مذاکرات چاہتے تھے، آپ بھی، سب بھی مذاکرات چاہتے تھے، اس سے پہلے ظاہر ہے اسٹیٹ نے اپنی رٹ اسٹیبلش کی، اسٹیٹ نے ثابت کیا
کہ جناب اگر پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو قتل کریں گے تو ہم بھی پھر آپ کے ملک کے اندر داخل ہو کے آپریشن کریں گے. بہرحال اس کے بعد جو سیز فائر ہوا، پھر اب تیسرا دور چل رہا ہے استنبول کے اندر مذاکرات کا، لیکن طالبان کوئی چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے. تو اب اسٹیٹ کے پاس آپشن کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جاوید چودھری بھائی، ایک بڑی واضح ایک چیز ہے، پاکستان کی سوورنٹی ہو، انٹیگریٹی ہو یا ڈیفنس ہو، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم پاکستان کے وجود کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا وجود ہے، پاکستان کے دفاع کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا وجود ہے، پاکستان کی سوورنٹی ہے تو ہم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا، دیکھیں آپ کو قطر نے بھی کہا، آپ کو ایمریٹس نے بھی کہا، آپ کو سعودیہ نے بھی کہا کہ آپ مذاکرات کریں، ہم نے بھی کہا مذاکرات کریں. ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے کہ پاکستانی نہیں، ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کی ہے کیونکہ آپ کا ایک پڑوسی ہے اور آپ کے پاس 26 سے لے کے 2800 کلومیٹر آپ کے بارڈر لائن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے قبائل جو رہنے والی عوام ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر معاملات مذاکرات سے سلجھ سکتے ہیں تو سلجھانے چاہیے. اگر محال ابھی تک آپ کا یہ کہنا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اس کے لیے چاہیے تھا، خان صاحب نے جیسے کہا مجھے پیرول پہ آپ باہر نکالیں، مجھے نہیں، مجھے کہ میں اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں. سیکنڈلی، پارلیمنٹ کے اندر آپ اجلاس بلائیں سب پارٹیوں کو، جے کہ اس میں سب پارٹیوں کی پارٹیسپیشن ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنی چیزیں کھلم کھلا رکھیں کہ یہ حالات ہیں، یہ مذاکرات ہوئے تو امید ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور بہتر راستہ نکل آئے گا. بالکل صحیح. دیکھیں سر، اس میں نا نیسا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں دو برادر اسلامی ملک انوالو ہیں. قطر نے اس میں میڈیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے، پھر اب ثالثی جو ہے نا وہ ترکیہ کر رہا ہے، اور وہاں ان کے انٹیلیجنس چیف بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں. پاکستان کے صرف دو مطالبے ہیں، ایک جو بی ایل اے وہ آپریٹ کر رہا ہے وہاں افغانستان سے، کہ اسے مکمل طور پہ ختم کرے تاکہ وہ پاکستان کے اندر گڑبڑ نہ کر سکے، ٹی ٹی پی جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے. اب طالبان نہ بی ایل اے پہ راضی ہو رہے ہیں نہ ٹی ٹی پی پہ راضی ہو رہے ہیں، اور دو برادر اسلامی ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اب ظاہر ہے پاکستان سے کوئی سیاسی مذاکرات تو نہیں ہو رہے، اب تو اسٹیٹ لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ آپشن تو عمران خان صاحب والا ہے ہی نہیں. اب اگر طالبان نہیں مانتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو، اور آپ کیا اسٹیٹ کو سپورٹ کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو جاوید چودھری ہم کہاں ہیں؟ ہم کو خانہ بدوش تو نہیں کہلانا چاہتے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کا، سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں، وہاں کھلم کھلا ڈیبیٹ کرائیں، ان کیمرہ کرا لیں. چلو سینسٹیو چیزیں ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ چیزیں سامنے آ جائیں کہ یہ جی کہا گیا، یہاں مذاکرات ہوئے، جہاں پہ مذاکرات ٹوٹ گئے، تاکہ قوم کو ایک پیس پہ لایا جا سکے. اگر قوم، دیکھیں جنگیں قومیں لڑتی ہیں، بات ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ کے پیچھے قوم کھڑی ہوگی نا تو آپ کو کوئی شکست، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دیکھتی. دیکھیں بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑے، پوری قوم ایک پیج پہ آ گئی اور بھارت کے خلاف جنگ آپ جیت گئے. اللہ نے آپ کو عزت دی، پاکستان کا سر بلند ہوا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں، یاد رکھیں. بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا اور کھلے دل کے ساتھ آپ نے اعتراف کیا ہے. اختیار صاحب دیکھیں، یہ جو نئی صاحب کی سوچ ہے بڑی اچھی سوچ ہے. جی نئی صاحب. چودھری صاحب میں مکمل ہوں. دیکھیں جی نئی صاحب بات مکمل کریں. پاکستان سب سے، دیکھیں پاکستان ہے، میں امجد خان ہوں، آپ جاوید چودھری ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوگا، نہ آپ کی کوئی شناخت ہے نہ میری کوئی شناخت ہے. بس سیدھی سی بات ہے، میں اتنی کہنا چاہتا ہوں. 100% بات ٹھیک، 100% بات ٹھیک. ایسا دیکھیں، طالبان اگر نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے ہمیں دو سائیڈوں پہ جنگ لڑنی پڑے گی. ایک سائیڈ پہ انڈیا نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دی ہے، وہاں سے پریشر پٹ کرے گا. اس سائیڈ سے طالبان پریشر پٹ کریں گے اور پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی کوشش کریں گے وہ. اور اندر ظاہر ہے ایک الگ قسم کا بحران ہے. تو اگر ہم نے دونوں سائیڈوں پہ جنگ لڑنی ہے تو اندر ہمیں کم از کم آگ کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. تو اس میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پھر؟ دیکھیں، میں اس میں کوئی ایک ایسی آگ آپ بتائیے جو گورنمنٹ نے خود بھڑکا کے رکھی ہو. اگر انڈیا کی ہے تو اٹیک انہوں نے کیا تھا،
آپریشن سندور انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے سندور کو جو ہے تو ان کی مانگ میں ہی بھر کے ان کو واپس بھیج دیا. تو اب سندور لگانے کے باوجود بھی اگر وہ ودوا بن کے پھر رہی ہے تو یہ تو اس کی اپنی حرکتیں تھیں. اس طرف یہ بارڈر جو ہے تو یہاں پر تو ہم نے تو طالبان کیا افغانستان کیا, ہماری تو بڑی سیدھی سمپل بات ہے کہ ہم نے 50 سال تک جن لوگوں کو رکھا, ان کو گھر دیا, کاروبار دیا, اپنے سینوں میں جگہ دی, اپنے دلوں میں جگہ دی, وہاں سے ہمیشہ پاکستان میں اے پی ایس جیسے واقعات ہوتے رہے, کوچے رسالدار جیسے واقعات ہوئے, راولپنڈی, لاہور, پاکستان کے کوئی کونا جو تھا وہ محفوظ نہیں رہا, بدلے میں ہمیں یہی ملا. اب ہم مذاکرات تو خیر یہ جو بات کرتے ہیں پی آئی والے, تو میں مطلب یہ بتائیے کہ مذاکرات کون سا ایسا دور تھا, کس کی حکومت تھی جس میں مذاکرات نہیں ہوئے؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں اور مذاکرات کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. دوحہ کا معاہدہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. بی ایل اے کون ہے؟ ہو از بی ایل اے, ہو از ٹی ٹی پی؟ یہ انڈیا ہے اور وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. اب افغانستان کی سرزمین اگر وہ انڈیا استعمال کرتا ہے اور افغانستان ان کو دینے دیتا ہے کہ آپ ہاں آئیے آپ استعمال کریں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف, تو دین اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ جہاں پر آپ نے گھر کی بات کی تو گھر میں ہم نے کوئی آگ نہیں بھڑکائی ہوئی, آگ تو لوگ بھڑکاتے ہیں, حکومت ان پہ پانی ڈالتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے اختیار صاحب اور نیاز صاحب کہ آگ ہم نے بھڑکائی ہوئی ہے. اگر ہم نے باہر جنگ لڑنی ہے تو کم از کم ہمیں پاکستان کے اندر امن قائم کرنا پڑے گا. اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو باہر کی کوئی جنگ بھی کوئی بھی قوم نہیں جیت سکتی. پاکستان بھی ظاہر ہے دنیا کا ایک ملک ہے, یہ بھی پھر یہ جنگ نہیں جیت سکے گا. میں نے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد شمشاد احمد خان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. ان سے دونوں سوال پوچھیں گے جو افغان اور پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اور انڈیا کی طرف سے جو ایکسرسائزز کا اعلان ہوا ہے یہ کیا میسج ہے. یہ دونوں سوال ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شمشاد احمد خان صاحب کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں شمشاد احمد خان صاحب ہے. پوری زندگی سفارتکاری میں گزری, سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے اور انتہائی اہم پوزیشنوں پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے. شمشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ایشوز دو ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے استنبول میں, تیسرا فیز سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن معاملہ کسی جگہ سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ایک سائیڈ پہ طالبان معاملات کو سیٹل نہیں کر رہے, اس سائیڈ پہ انڈیا سندھ کے ساتھ سندھ کے بارڈر کے اوپر ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگا ہے. تو اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسئلہ بہت پیچیدہ ہے ہمارے لیے بالخصوص. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جنگیں لڑنے کے عادی ہیں. انہوں نے پہلے ایک جنگ لڑی تھی سوویت یونین کے خلاف, اس وقت ہم نے بھی ان کی مدد کی تھی اور جہاد اس وقت لڑا گیا تھا. اور دوسری جنگ پھر 9/11 کے بعد لڑی گئی تھی جو پھر امریکہ نے لڑنی تھی افغانستان میں طالبان کے خلاف, لیکن پھر وہ اس جنگ کو ہم نے اپنی جنگ بنا لیا. تو اس طریقے سے یہ طالبان جو ہیں یہ جنگیں لڑنے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ہمارے لیے خوف کی بات نہیں ہے. ہمیں بنیادی طور پر ہماری سچویشن ایسی ہے جیو پولیٹیکل کہ ہم بہت اہمیت والے ملکوں کے ساتھ لوکیٹڈ ہیں. چائنا ہے, ایران ہے اور انڈیا ہے. افغانستان بذات خود ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو پھر یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمارا جو نیوکلیئر سٹیٹس ہے اس سے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ اور رسپانسبلٹی کی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم طالبان کی طرح لڑائیاں نہیں لڑ سکتے جس طرح وہ فریلی لڑتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ تو میں تو صرف ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنے والے تو وہ ہیں جو آن دا اسپاٹ ڈیسیجن لے رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہے. میں تو ایک باہر آؤٹ سائڈر سٹنگ اپ فرام آؤٹ سائڈ, آئی کین اونلی اسپیک کنسیپچولی. اور جو میرا پروفیشن رہا ہے 40 سال تقریباً,
یہ سب باتیں میں ڈیل کرتا رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں نے افغانستان کے ساتھ بہت ڈائریکٹلی ڈیل کیا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ ناردرن الائنس اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، ہم اس وقت بھی ان کے درمیان ڈائلاگ کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے دسمبر 1997 میں خود آئی ایم شور، مطلب ہمارے ساتھ لوگ تھے ہمارے ساتھ جو مینج کر رہے تھے سارا، تو میں قندھار گیا تھا اور ملا عمر سے میری کوئی 2.5-3 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی، جس میں ہمارا مقصد تھا کہ افغانوں دھڑوں کے درمیان ہم صلح کرا سکے. لیکن وہ اس وقت بھی وہ باتیں نہیں مانے تھے. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ان دنوں میں تھا، وہ اسامہ بن لادن کا تھا. وہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم طالبان پہ پریشر ڈالیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں. وہ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے وہ ہمارا مہمان ہے. ہمارے جو پختون کلچر میں ایک دفعہ کسی کو آپ پناہ دے دیتے ہیں تو اس کی میری اپنی جان دے دیں گے، لیکن ہم جس کو پناہ دی ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ اس پر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا. انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہم اپنی سچویشن اس وقت ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور آج بھی وہی حال ہے، مگر اس وقت سے اور آج میں فرق یہ ہے کہ آج ہم ایک ڈی فیکٹو نیوکلیئر پاور ہیں، اور اس سے ہم پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ٹیررزم ہوتا کیا ہے. یہ BLA TTT یا کیا ہے جو بھی ہے، یہ ہمارے ہاں پیدا ہوئے گروپ ہیں، پاکستان میں بنے تھے، مشرف کے زمانے میں بنے تھے. اور ٹیررزم کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم میں جو چیز بنتی ہے، جو بندے یا آرگنائزیشنیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بذات خود کوئی ہتھیار نہیں ہوتے جن کو آپ میسائلوں یا راکٹوں کے ذریعے سے مار دیں گے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک یعنی ڈسپیئر اینڈ ڈسپونڈنسی کی، کہ آپ کے ملک میں حکمرانیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے طبقات پیدا ہو گئے، ایسا مائنڈ سیٹ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو حکومت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے، مشرف نے بہت لڑائی لڑی. اس نے افغانستان ہی نہیں، اس نے بلوچستان میں بگٹی کے ساتھ لڑائی لڑی. یہاں پہ لال مسجد اور حفصہ جو تھا، مطلب طرح طرح کی ٹریجڈیز ہوتی رہی ہیں. یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں سلسلے، جن سے آج نمٹ رہے ہیں. تو میرے لیے بہتر وہ ہوگا کہ ہم افغانستان سے نہ لڑائی لڑیں. ہمارے مفاد میں نہیں ہے. میں بتاؤں، ہم وہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں. میں بتاؤں، وہ ہماری طرح کی جنگ ان کے پاس کرنے کے وسائل نہیں ہیں. لیکن ہم اگر جس طرح جنگ میں لگے، جس طرح آپ کے وزیر دفاع نے اگلے دن ہی کہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری طرف سے کھلی جنگ ہے، تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا بھی ایک بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے ایوائڈ کر کے آپ ابھی بھی بہتر. لیکن شمشاد صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. اب دیکھیں کہ اگر طالبان راضی نہیں ہوتے، پاکستان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، تو وہ TTP جو ظاہر ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی، اور وہ پاکستان کے اندر آ کے مسلسل حملے کرتی جا رہی ہے، اور آگے بھی وہ مسلسل حملے کرے گی. تو پاکستان تو ہر وقت کمزور فارم میں رہے گا. تو کوئی نہ کوئی حل تو اس کا نکالنا ہی ہے. دوسرا، پاکستان کے پاس دو اور کارڈز بھی ہیں. ایک تو وہ کہ یہ ڈائریکٹ حملہ کرے گا، جس طرح پاکستان نے حملے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. اب وہ طالبان نہیں مانتے تو ڈائریکٹ پاکستان حملہ کر کے TTP کے لوگوں کو مارتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے طالبان یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرا، یہ جو تجارت بند ہے، بارڈرز بند ہیں، یہ بھی ایک آرم ٹویسٹنگ ہے. ظاہر ہے الٹیمیٹلی طالبان کو یہ بھی ماننا پڑے گا. تو یہ دونوں ہتھیار جو ہیں کیا استعمال ہو سکیں گے آنے والے دنوں میں لانگ ٹرم؟ دیکھیں، وہ ہتھیار آلریڈی استعمال کیے جا چکے ہیں، پہلے بھی اوکیجنلی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کیا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور جب چارہ نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں، بس یہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ TTP کا نام لے رہے ہیں، BLA، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں. تو ان کا جو اندرونی پاکستان حل ہے، ان کا حل پاکستان کے اندر ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں. ٹھیک ہے نا؟ وجوہات دیکھیں کہ یہ کیوں ہتھیار اٹھا کے بیٹھے ہیں. یہ اگر مشرف کے زمانے میں سچویشن اس وقت کنٹرول ہو جاتی تو آج شاید ہم یہ سامنے ہی نہ پڑتا. لیکن چونکہ اس نے نہیں وہ چیزیں کی، بلکہ
ان کو ایگریویٹ کرتا گیا مشرف جب اس نے بھگتی کو مارا ہے. تو اب یہ ہے کہ بلوچستان میں سچویشن ایک طرف خراب ہو رہی ہے اور اب پختونخوا میں اور ہوئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم چاروں طرف گھسے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو تو اس سے بہتر اور موقع نہیں ہے. تو سب سے بڑا بینیفیشری آپ کا اس جنگ سے، افغانستان اور پاکستان کی جنگ سے، وہ ہندوستان ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس جنگ کو بھڑکائے، اور ادھر سر کریک میں اپنی وہ تیاریاں کر رہا ہے. تو آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن آپ کو ایک بہت اچھی فتح مل گئی ہے، اور اس سے آپ کا ایک امیج اچھا دنیا میں بن گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک تو آپ سے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. میں تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے آپ انڈیویجولی ممالک کے ساتھ کرنے سے، ایک مسلم ممالک کے ساتھ اکٹھا ایک جس طرح مسلم نیٹو ہوتا ہے، اس قسم کا ایک معاہدہ بنا لیں جو سب ملک مل کے کریں گے. اور اس میں آپ کی مدد، مجھے یقین ہے کہ چائنا اور رشیا بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے. تو ہمیں یہ سب آپشنز پر سوچنا چاہیے، بجائے اکیلے ایک جنگ ایسی لے لیں جو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹی ٹی ایم اور بی ایل اے یہ ہمارے گھر کے مسائل ہیں، یہ افغانستان والوں کو ایکسپلائٹ کر کے یوز کیا جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ انڈیا کو ناکام کرنے کے لیے آپ اپنے رائول یعنی افغانوں کے ساتھ گفتگو کریے اور کریں. یعنی اس وقت بھی مجھے یاد ہے مشرف بھی ان دونوں یہی بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ پھر کر نہیں سکا تھا. اس نے وہ چیزیں کہتا ضرور تھا لیکن وہ نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ سیاستدان بیچ میں مل گئے تھے جنہوں نے اس کو فردر استعمال کیا. یعنی اندرون ملک ہمارے مسئلے سارے. اچھا شمشاد صاحب یہ فرمائیے، جو انڈیا جی شمشاد صاحب، ویسے شمشاد صاحب یہ جو انڈیا ایکسرسائز سٹارٹ کر رہا ہے، اور ایکسرسائز بھی وہ اپر سندھ سے سٹارٹ کر رہا ہے، اور یہ اس کو کھینچ کے یہ لدھیانہ تک لے کے آ رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بالکل اپر سندھ سے سٹارٹ کر کے پنجاب تک، اور تینوں اس کی فورسز اس کے اندر استعمال ہوگی. انڈیا کیوں یہ ایکسرسائز کر رہا ہے اور کیوں پاکستان کے ایسے سینسٹیو ایریاز کو ہدف بنا رہا ہے؟ آخر وہ اچیو کیا کرنا چاہتا ہے اس سے؟ دیکھیے وہ تو بہت کلیئر چیز ہے. جب سے اس کو مات ہوئی ہے، آپ نے ایسی ایک ہیوملیٹنگ شکست دی ہے، اس کا اس نے جواب دینا ہے. تو ہمیں تو اس پہلو پہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے ہم ایک نئی جنگ شروع کریں. یہی تو چیزیں ہیں کہ ہمیں پہلے انڈیا ایک دشمن ہے تو اس سے اور کسی کو دشمن مت بنائیے. بس ایسا موقع کوشش کریں کہ طالبان جو ہیں، افغان لوگ ہیں، تو وہ افغانستان میں اپنے مسائل کو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی حل کریں. ان کا ایکسیس ہم دیتے ہیں، ان کو فوڈ جاتا ہے، ان کی ساری رپورٹ جاتی ہیں. ان سب چیزوں پر بات چیت ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ. ادر دین بات چیت اور کوئی رشتہ اس وقت ہمیں اور سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس وقت انڈیا مودی جیسا ایک پاگل آدمی بیٹھا ہے تو آپ کیوں موقع دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے پاس اتنی ملٹری طاقت یا سکلز ہیں کہ ہم انڈیا کو بھی سنبھال لیں گے اور افغانستان کو بھی سنبھال لیں گے. اگر یہ باتیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ چلیے جو بھی ہے. یعنی یہ عرب جو ہیں یہ، اور آپ لوگوں نے آج 78 سالوں میں، جاوید میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کا کانسٹنٹ یہ تھا کہ ہم نے کبھی مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، کبھی بھی. اور آج ہم مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں پوری طرح آ گئے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کا کانسٹنٹ ہے جس کو ایروڈ کر دیا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے ایران اور عربوں کے درمیان جو ایک ہمیشہ ایک برابری کا ایکویشن رکھتے تھے کہ ریلیشن شپ ود ون از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشن شپ ود دی ادر. تو وہ بھی ہم نے کسی حد تک، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ سائڈ لے کے وہ ایران کو ایک طرح سے، اگرچہ ایران ابھی اتنی اس پہ باری وغیرہ ٹرمپ نے کی ہے کہ وہ اوپنلی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فورن پالیسی کے کانسٹنٹ ہیں جو ہمارے آلریڈی ڈیمیج ہو چکے ہیں. ایران، عرب، اور اسی طرح یہ جو میں نے کہا ہے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کا، کبھی ہم جنگوں پہ بھی گئے، ایڈوائزری مشن پہ جا گیا، اور جارڈن وارڈن آج کل بھی ہمارے فیلڈ مارشل میں نہیں. یہ اچھی باتیں ہیں، یہ کریں آپ، لیکن اس طرح کہ ہم وہاں کی کانفلکٹس میں حصہ بن جائیں، جو چاہے وہ فلسطین کے معاملے بھی ہو، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں الجھ گیا تو آپ کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے، میں بتا دوں. بس یہ بات ہے.
جی ٹھیک، شمشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خاصا گفتگو سنی آپ نے، فیصلہ آپ نے خود کر، تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔